अस्सलाम वालेकुम। आज दज्जाल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दज्जाल जिसको एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है और फॉल्स मसाया भी कहा जाता है। कई ट्रेडिशंस के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया गया है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली जितने भी रिलीजन्स हैं, मेजॉरिटी रिलीजन्स के अंदर इसके बारे में इसको माना जाता है कि इस तरह का कोई इम्पोस्टर जो है बेसिकली आएगा। और इस इम्पोस्टर के आने की जो ख़बर थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद को और उनकी जो कौम के लोग थे उनको मिली थी, जो बनी इसराइल हैं। और उसी की बिना पर इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बेसिकली कत्ल किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बेसिकली इन लोगों ने एंटी क्राइस्ट या फॉल्स मसाया कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और इसी वजह से बेसिकली इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना भी नहीं और इन लोगों ने कहा कि हमारा बेसिकली मसाया बाद में आएगा। इसी तरह अगर हम अपनी ट्रेडिशंस में देखें, इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया अपने सहाबा कराम को बिठा के। नमाज़ों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस करते थे, सवालात होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब देते थे नमाज़ों के बाद। और इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि थोड़ी अगर हम मिसकंसेप्शन जो हमारी उम्मत के बीच में है उसको अगर क्लियर कर लें, वो ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि बेसिकली दज्जाल जो है वो कोई इंसान नहीं है। दज्जाल एक सिस्टम का नाम है जो कि हम अभी जिसको फेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये दज्जाल का सिस्टम है, ये उसी को बेसिकली प्रमोट करने का सिस्टम है, ये दज्जाल का ही सिस्टम है। इसको फितनतुल मसीहत दज्जाल कहा जाता है, उसके फितने हैं। और अगर हम थोड़ा देखें तो दज्जाल जो है बेसिकली उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। दज्जाल की पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है, एक वो ख़ुद उसकी शख्सियत एक अलग है और उसका एक सिस्टम अलग है। जबकि हमारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। लोग ये कहते हैं कि ऐसे नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि सिस्टम ही बेसिकली दज्जाल है, जबकि इसकी सपोर्टिव अहादीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफ़िकली जो है बताया कि उसकी शक्ल कैसी होगी, वो किस तरह आएगा, किस टाइम पर आएगा। अपने सहाबा कराम को बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्न करते रहे। और इसकी सपोर्टिव एक मेन हदीस है। बेसिकली हदीस तो बहुत सारी हैं, एक मेन हदीस है जिसके अंदर ये सारे जो दज्जाल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो कब आएगा, वो किस तरह का होगा, वो किस तरह से दज्जल फैलाएगा, ये सारी चीज़ें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर मेंशन की। और वो हदीस है सही बुखारी 2937A के अंदर। वैसे तो आपको इसी बेसिकली हदीस के स्कैटर्ड फॉर्म से सुनन इब्न माजा में भी मिल जाएगी और तिरमिज़ी में भी मिल जाएगी, मगर ये बेसिकली मेन हदीस है, सही हदीस है। इसी के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को और उनके थ्रू हमें ये सारी डिटेल्स दज्जाल से रिलेटेड बताई। उस हदीस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसका स्टार्ट जो है बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह ही बेसिकली बैठे हुए थे और सहाबा कराम आपस में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, परेशान थे। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों? सहाबा कराम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह कि आप अक्सर दज्जाल का ज़िक्र करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो कोई इतना इम्पोर्टेंट उसकी शख्सियत नहीं है, मगर अक्सर आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताते हैं और इस तरह हमें ऐसे लगने लगता है, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि अभी वो किसी दरख्तों के जत्थे के पीछे से निकल के आ जाएगा। मतलब पीछे जो पाम ट्रीज़ होते थे उनके पीछे से अभी निकल के आ जाएगा। मतलब इतना सिग्निफिकेंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की बताया करते थे सहाबा कराम को। तो सहाबा कराम परेशान थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर उनको दिलासा देने के लिए ये बात बोली और ये कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से बेसिकली सही से हदीस का स्टार्ट होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के लिए मेरे पास, यानी तुम लोगों की ज़िंदगी के अंदर दज्जाल से भी बड़े-बड़े या दज्जाल से हट के बहुत सारे जो ट्रायल्स हैं, जो टेस्ट हैं वो हैं, मगर दज्जाल अगर मेरे होते हुए आया तो मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे उससे लड़ूंगा और तुम लोगों को बचा लूँगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तसल्ली दी। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फिर हम जैसे लोगों के बारे में बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर वो मेरे होते हुए ना आया तो फिर सारे मोमिनीन को अपने लिए खुद लड़ना होगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग फिर फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुसलमानों की नुसरत करेंगे, उनकी मदद करेंगे। अब ये इसको थोड़ा-सा समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए, इस नुसरत को समझने के लिए, ये नुसरत आएगी कैसे, उसको समझने के लिए एक और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो हदीस है सही मुस्लिम 809A के अंदर। और इस हदीस के अंदर स्पेसिफिकली भी, और जो हदीस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यानी सही मुस्लिम 2937A के अंदर भी आगे जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम स्टेटमेंट दोहराई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स
سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو دل سے یاد کر لیں اور اس کے سامنے پڑھے، بیسیکلی دجال کے سامنے پڑھے. ویسے اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے، دل سے یاد کرنے کا کہا. دل سے یاد کر لیں اور اس کو دہرائے تو انسان جو ہے، جو بھی انسان اس کو کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم انہی سورہ کہف کی 10 آیات کو دیکھتے ہیں. ان سورہ کہف کی آیات کے اندر ہے کیا، اگر ہم ریشنلی سمجھنے چاہتے ہیں کہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں بچنے کا کہا، تو وہ پہلی آیات، اگر 10 جو آیات ہیں ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اسپیسیفکلی 10 آیات کا بتایا تو ان آیات کے اندر اسٹارٹنگ جو 8 آیات جو ہیں وہ، یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتاب، یہاں سے سٹارٹ ہو کے اور جو 8ویں آیت ہے اس تک، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہاں تک کہیں پر بھی دجال کا ذکر نہیں ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مطلب انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک ایک بچے کو جنم دیا ہے، یا ان کا ایک بچہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس سارے پوائنٹس میں یعنی 8 آیات کے اندر کہیں پر بھی دجال کا ذکر نہیں ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. مگر اس سے آگے جو 2 آیات ہیں نا، اس کے اندر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے بیسیکلی یہ 10 آیات ہمیں بچائیں گی دجال کے دور سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں آیت کے اندر ہے، اس کا اگر میں ترجمہ پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانی میں سے ہیں، یعنی اصحاب کہف کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو میں ایسا لگتا ہے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر اس کا بیک گراؤنڈ سٹوری بتاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور بیسیکلی چیلنج کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کا بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان لوگوں کو کہا کہ اشارتاً بتا رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ غار والے لوگ بہت زیادہ بڑی کوئی نشانی ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 10ویں آیت کے اندر، یہ بیسیکلی جو 10ویں آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کہا کہ پہلی 10 آیات یعنی 10 کا فگر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 10ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بتایا، جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما اپنے ہاں سے رحمت، آسانی فرما دے ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا راستہ. جس کی عربک ہے اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا ہے بیسیکلی. اور اس سے پہلے اسی آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ وہ کہف کے بندے جو تھے انہوں نے کہف یعنی پہاڑ کے اندر پناہ لی اور اس دعا کو پڑھا. اب اس چیز سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 10ویں آیت ہے یہ بیسیکلی کی ہے دجال سے بچنے کی. اب اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کے لیے، وہ حدیث جو ہے اسپیسیفکلی وہ ہے 2945A کے اندر صحیح مسلم، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کا رخ کریں گے، پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے. اور ابھی ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کے اندر کیا پڑھا، اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، کہف یعنی پہاڑ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو سورہ کہف والے تھے یہ پہاڑ کی طرف گئے اور انہوں نے آگے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یعنی 10ویں آیت کو سمجھنا ہے ہم نے کہ ایک تو پہاڑوں کا رخ کرنا ہے، پہاڑوں کے رخ کرنے سے آگے تو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، سمجھ لیں. پہاڑوں کا رخ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو دجل چل رہا ہے، جو ماڈرن ایج چل رہی ہے، یعنی آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ مس انفارمیشن دیکھ لیں کتنی ہے دنیا کے اندر، جھوٹ فریب، اور جس طرح سے ہمیں مٹیریل چیزوں کی طرف لگا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہاڑوں کا رخ کریں گے. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، وہ جو اصحاب کہف تھے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، بھاگ گئے اس سارے فتنے سے بچنے کے لیے. اس دور کے لوگ، یعنی بیسیکلی یہ رومن دور کی بات ہو رہی ہے، اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور آگے پھر انہوں نے دعا کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے، ایک تو پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ یعنی کٹ آف ہو جاؤ پوری دنیا کے ساتھ، اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو بچانا تو پہاڑوں کا رخ کر لو. سیکنڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی. ٹھیک ہے، اب اس کی سگنیفیکنس کتنی زیادہ ہے، ایک اور حدیث ہے اس کی سپورٹیو، وہ بتائے گی کہ ہمیں کہ کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے اس پوائنٹ کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم 588A کے اندر. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انسٹرکشن دی. اب انسٹرکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی دیتے تھے جب کسی چیز کی پریکٹس کرتے تھے. انسٹرکشن دی ہے تو اس کا مقصد کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر.
اور وہ انسٹرکشن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اتحیات پڑھے، اتحیات میں بیٹھے، اتحیات للہ والصلوات، جو ہم آخری آیت اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص اتحیات میں بیٹھے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے. اور یہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. 4 چیزوں سے پناہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 4 چیزوں سے تم نے پروٹیکشن لینی ہے. ایک چیز ہے جی ٹورنامنٹ آف ہیل فائر، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے. 2 چیزیں، فتنۃ المحیا و ممات، زندگی اور موت کی جو فتنے ہیں، یعنی یہ جو ہم لوگوں کی آزمائشیں ہیں، اس طرح مٹیریل چیزیں، ان سب چیزوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے دنیا میں زندگی اور موت کے. اور یعنی ہر طرح کی بیماری بھی اس کے اندر آ گئی. اور لاسٹ چیز دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بتایا کہ من شر فتنۃ المسیح الدجال، شر ہو جو کہ فتنۃ المسیح الدجال کا ہو. یعنی یہ جو دور ہمارا چل رہا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی ہر نماز کے اندر ہمیں کہ ہم نے اس کے اندر یہ دعا کرنی ہے. اس سے بھی ہمیں اس دجال کی سگنیفیکنس کا پتہ چلتا ہے. اب ہم کئی لوگوں کی ڈسکشن سنتے ہیں، اس میں لوگ کہتے ہیں یار اینڈ ٹائمز کی چیزیں، اینڈ ٹائمز کی چیزیں ہیں. بھائی یہ اینڈ ٹائمز ہی چل رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈسکرپشن کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن کے ساتھ اس دجال کے بارے میں کیوں بتایا؟ سوال ہے. وہ اس لیے بتایا کیونکہ ہم جیسے لوگ، آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے، کیا اس دور میں لوگوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی ہوں گی ڈیفینیٹلی، مگر لوگ اتنے کنفیوزڈ ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے. بہت زیادہ کوئی اگر متقی بندہ ہے جس نے یہ حدیث یاد کیا ہو، قرآن پاک پڑھا ہو، اس کو پتہ ہوگا کہ دجال کس طرح کا ہے، کس شیپ کا ہے. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، ڈیفارمڈ آنکھ ہوگی، مطلب اتنی پریسائز ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، مگر اسٹل لوگ اس کو فالو کریں گے، مسلمان بھی اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بار بار اٹھانا، بار بار اس کے بارے میں ڈسکس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے سے اگر اسی حدیث کو اسٹڈی کریں، یعنی صحیح مسلم 29378 کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دلاسا دیا اپنے اصحاب کو اور ہم لوگوں کو کہ کیا بیسیکلی ہمیں اسٹریٹجی اپنانی ہے، کس طرح سے ان چیزوں سے بچنا ہے سورہ کہف کی 10 آیات کے تھرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ایسی خوبصورت دعا ہے، یہ ہر طرح کا جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن اگر آپ اسٹڈی کریں، بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ اس کی ٹرانسلیشن کے مطابق کہ اللہ ہمیں عطا فرما اپنے ہاں سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا راستہ. اتنا خوبصورت ہے، یعنی کسی بھی پریشانی میں آپ پھنسیں اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو بیسیکلی پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہوئے دجال کے بارے میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیسیکلی فزیکل ڈسکرپشن تھوڑی سی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیسیکلی ایک جوان شخص ہوگا وتھ ٹوسٹڈ اسٹرانگ ہیئرس، بال اس کے تھوڑے موڑے ہوئے کرلی ہیئرز ہوں گے، لمبے ہیئرز ہوں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براڈ چیسٹ کا بتایا کہ یہ حدیث کے دوسری حدیث کے اندر براڈ چیسٹ کا ہے، اس کی ڈیفارمڈ لیگ کا ہے، ٹانگ ایک مڑی بھی ہوگی اس کی، اور ہائٹ اس کی اچھی ہوگی. اس کے کلر کمپلیکشن کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی بتایا، پنکش ریڈش کلر ہوگا، یعنی وائٹس میں سے ہوگا. اچھا، پھر یہ وہی یافس کی اولاد کی بات ہوگی، اور یہ سارے وہی پوائنٹس آ گئے جو میں نے گوگ اینڈ مگوگ کی سیریز کے اندر بتایا تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا. اس حدیث کے اندر بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب بیسیکلی اس کی آنکھیں 2 ہوں گی، ایک بالکل اندھی ہوگی، دوسری ڈیفارمڈ آنکھ ہوگی، بلگی ہوگی اور گریپ کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی. اس سے بھی اسے کچھ صحیح سے نظر نہیں آتا ہوگا. ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور ایک آنکھ بالکل خراب ہوگی، تھوڑا بہت اس کو نظر آتا ہوگا. ڈیفارمڈ لیگ، ڈیفارم آنکھ ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر، براڈ چیسٹ اسٹرانگ بندہ ہوگا اور کرلی ہیئرز ہوں گے. یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرپشن دی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بیسیکلی مرج کہاں سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عراق اور شام کے بیچ میں بارڈر میں سے ایمرج ہوگا، یہاں سے نکلے گا. اب اس سب کو آگے اسٹڈی کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں، حضرت تمیم الداری کی اگر آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں، جس کے اندر حضرت تمیم الداری نے بیسیکلی یہ بھی اسی طرح کی ایک حدیث تھی. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، میں تم سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا ہے اور اس نے یہ ڈسکرپشن بتائی. بیسیکلی حضرت تمیم الداری کرسچن تھے اور نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے یہ ساری چیزیں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص نے وہی سب چیزیں دجال کے بارے میں بتائی ہیں جو میں نے تمہیں بتائی تھیں. اب وہ چیزیں کیا تھیں؟ حضرت تمیم الداری نے بتایا کہ ہم ایک لمبے سفر پہ گئے اور ہم لوگوں کا جو کشتی تھی وہ بیسیکلی
ادھر ادھر ہو گئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم راستے سے بھٹک گئے اور ایک آئلینڈ پہ جا کے ہم لوگوں کی کشتی رک گئی. یہ بیسیکلی کوئی 30 سے 40 بندے تھے, حدیث کے اندر 30 کا نمبر ہے. حضرت تمیم الداری نے فرمایا کہ ہم اس جزیرے پہ اترے, اور اتر کے ہم لوگوں نے جو تھا ایک کریچر دیکھا, جساسا جس کا نام تھا. اس کے بال ہی بال, مطلب اس کا چہرہ اور بیک اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور ہم نے اس سے پوچھا تم کیا ہو, تو اس نے کہا میں جساسا ہوں, اور تمہارے سے ملنے کے لیے ایک شخص بہت ہی زیادہ اتاولا ہے, تو میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں. تو بیسیکلی یہ جساسا کی زیادہ لوگ تھے, جتنے بھی تھے سب ان کو لے کے ایک شخص کے پاس لے کے گئے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں, بیسیکلی حضرت تمیم الداری کہتے ہیں, ہمیں ایسے لگنے لگا کہ شاید یہ ہمیں شیطان سے ملوائے گا. اس شخص سے جب ملوایا تو وہ شخص بیسیکلی چینز میں گڑا ہوا تھا, پکڑا ہوا تھا اسے بہت اسٹرانگلی چینز کے اندر. اس کے بال لمبے تھے اور وہ جیسے قیدی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو پکڑا ہوا تھا. اور اس نے کچھ سوال پوچھے ان لوگوں سے, اور اس نے یہ کہا کہ کیا جارڈن کے درخت ابھی بھی پھل فروٹس وغیرہ دے رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اس کا, صحابہ کرام نے, اور کچھ جو تھیں چیزوں کے بارے میں پوچھا. اور جیسے کہ اس نے کہا کہ جو لیک تبریہ ہے, جس کو سی آف گلیلی ہے, اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا پانی ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے حضرت تمیم الداری اور لوگوں نے کہا کہ نہیں, پانی ابھی بھی ہے ادھر. اس نے کہا کہ کچھ عرصے تک یہ خشک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور میں نکل آؤں گا, میرے نکلنے کے بعد سے پہلے یہ پانی خشک ہو جائے گا. یہ اس نے بیسیکلی اس حدیث کے اندر مینشنڈ ہے. اور یہ حدیث جیسے گوگ اینڈ میگوگ کی سیریز کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گوگ اینڈ میگوگ یہ بیسیکلی اس پانی کو کنزیوم کریں گے, اور اتنا زیادہ پانی ختم ہو جائے گا کہ ایک شخص جب آخری گوگ اینڈ میگوگ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا ایک ٹائم پہ, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل اس کے ساتھ میچ کری تھی. پھر اسی طرح اس نے کہا کہ میں پوری دنیا میں پھروں گا اور صرف 2 جگہوں پر نہیں جا پاؤں گا, مدینہ اور مکہ میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو ایگزیکٹلی میرے الفاظ ہیں اور اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس کو فردر کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر.